दोस्तों आज से हम जिस बुक का आगाज कर रहे हैं उस बुक का नाम है अमीर बाप गरीब बाप, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। इस बुक के कुल 10 चैप्टर हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। इसका सबसे पहले तारुफ हम देखते हैं कि इस बुक की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत क्या है? क्या स्कूल बच्चों को हकीकी ज़िंदगी से नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार करते हैं? खूब मेहनत, अच्छे ग्रेड हासिल करो और तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तनख्वाह भी खासी होगी और दूसरे फ़वाइद अलग होंगे। मेरे वालिद मुझे ये कहा करते थे कि इनकी ज़िंदगी का मकसद एक ही था और मैं और मेरी बहन कॉलेज से तालीम हासिल करें ताकि हमें कामयाबी नसीब हो। आखिर जब 1976 में मैंने डिप्लोमा हासिल किया और एजाज़ के साथ ग्रेजुएशन की। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के अकाउंटिंग के शोबे में मैंने अपनी जमात में तकरीबन सबसे ऊपर था और मेरे वालिदैन का ख्वाब पूरा हो गया। ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मंसूबे के मुताबिक मुझे 8 यानी बिग 8 की फर्म में मुलाजम कराया गया और मैं इस तवक्को पर कि मेरा कैरियर शानदार होगा और मेरी उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, अपने काम में जुट गया। मेरे खामद माइक ने भी यही रास्ता चुना। हम दोनों का तल्लक सख्त मेहनती खानदानों से था। वो मुतवसत तबके के लोग थे मगर मेहनत के आदी थे। माइक ने एजाज के साथ ग्रेजुएशन की। इसने 2 डिप्लोमे लिए। पहले इसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और बाद में कानून में। इसे जल्द ही वाशिंगटन की एक शोहरत याफ्ता लॉ फर्म में मुलाजमत मिल गई, जो पेटेंट के कवानीन के माहर थे और यूं लगता था कि इसका मुस्तकबिल रोशन हो गया। इसका कैरियर परवान चढ़ेगा और जल्द ही रिटायरमेंट हो जाएगी। अगरचे हम अपने अपने शोबों में कामयाब हैं, फिर भी हम अपनी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमिन नहीं। हमने अपने हालात को बेहतर करने के लिए मुलाजमतें तब्दील की, मगर पेंशन के लिए अभी तक हमने कोई मनसूबाबंदी नहीं की। हम दोनों थोड़े थोड़े पैसे इस फंड में बाकायदगी से डालते रहते हैं जो हमने रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के लिए रख छोड़ा है, और इसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है। हम दोनों पुरसकून अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे 3 प्यारे बच्चे हैं। जब मैं ये किताब लिख रही हूँ तो वो 2 कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं और एक हाई स्कूल में दाखिला लेने वाला है। हमने अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए बेशुमार पैसा खर्च किया। 1996 में एक मेरा बच्चा स्कूल से वापस आया तो वो स्कूल की पढ़ाई से बरगश्ता था। वो पढ़ाई से उकता गया था और तंग था। इसने कहा, मैं क्यों इन मज़ामीन की पढ़ाई में अपना वक़्त ज़ाया करूं जिनसे ज़िंदगी में मेरा कभी वास्ता ना होगा। बगैर सोचे समझे मैंने जवाब दिया, इसलिए कि अगर पढ़ाई में तुम अच्छे ग्रेड ना मिले तो तुम कॉलेज में दाखिला ना ले सकोगे। इसने जवाब दिया, मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं हर सूरत अमीर बनूंगा। अगर तुमने कॉलेज से ग्रेजुएशन ना की तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने किस कदर घबरा कर जवाब दिया। इसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी। मेरा बेटा कमसाया उकताहट में इसने सर को झुकाया। इससे पहले भी इसने मौजू पर बात कर चुके थे। इसने सर झुकाकर आंखें घुमाई। एक दफा फिर ममता के सबक आमोज अल्फाज और नसीहतें इसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। अगरचे वो एक होशियार नौजवान था और कुव्वत इरादी से भरपूर, फिर भी मुअद्दब और पुर अखलाक था। माँ इसके कहना शुरू किया, अब लेक्चर सुनने की मेरी बारी थी, वक़्त के साथ चलो, अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ, तुम्हें पता चलेगा कि अमीर लोग तालीम के बलबूते पर अमीर नहीं बनते। माइक जॉर्डन और मैडोना को देखो, बिल गेट्स को ही ले लो। इसने हार्वर्ड में अपनी तालीम मुकम्मल ना की और माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। वो अमेरिका का अमीर तरीन आदमी है और अभी इसकी उम्र 30 साल से भी कम है। बेसबॉल का एक खिलाड़ी है जो $4 मिलियन सालाना कमाता है, अगरचा इसकी दिमागी हालत मशकूक है। हम दोनों काफी देर खामोश बैठे रहे। मुझे यूं लगा कि मैंने अपने बेटे को वही नसीहत कर रही थी जो मेरे वालिदैन ने मुझे दी थी। अल्फाज बदल गए थे, मफहूम वही था। अच्छी तालीम और अच्छे ग्रेड कामयाबी की जमानत नहीं, और सिवाय हमारे बच्चों के दूसरों को इसकी हकीकत का इदराक नहीं।
ماں وہ کہتا رہا میں تمہارے اور والد جتنی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں بھی دن بدن اضافہ ہوگا اور قرضے کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا جائے گا۔ جہاں نوکری تک کے تحفظ کا سوال ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے اور انہیں مناسب معیار پر لانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلبہ آج اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، اب ان کی کمائی ویسے جیسے نہیں پہلے جیسے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکیورٹی یا پینشن سے گزارا نہیں کر سکتا، مجھے نئے جوابات چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جوابات کی ضرورت تھی اور مجھے بھی میرے والدین کی نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی جو 1945 سے پہلے پیدا ہوئے، مگر آج کل کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ تباہ کن ہوں۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ بطور ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کے مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران تعلیم ہمارے بچوں کو معاشیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سے نئی نسل کے نوجوان ہائی اسکول کے بعد فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کی جیبوں میں پہلے موجود ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسوں کا شعور ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ سرمایہ کو کس طرح انویسٹ کیا جائے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کریڈٹ کارڈ پر سود در سود سے انہیں کتنا پیسہ فالتو ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالیاتی شعور کے فقدان اور بغیر جانے کے روپیہ کیسے کام کرتا ہے اور دنیا کا سامنا کرنے کے ناقابل ہوں گے۔ جو بازو کھولے گا ان کے منتظر ہیں وہ ایسی دنیا جہاں بچت کی نسبت اخراجات کے لیے بیشتر ترغیبات ہیں۔ میرا بڑا بیٹا کریڈٹ کارڈ کی بدولت قرضوں کے چنگل میں بری طرح جھگڑا گیا۔ جب وہ کالج میں زیر تعلیم تھا تو میں نے اس کی آنت کر کے نہ صرف یہ کریڈٹ کارڈ طلب کروائے بلکہ اپنے طور پر کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں نکل پڑی جو میرے بچوں کو مالی معاملات میں رہنمائی مہیا کر سکے۔ پچھلے سال ایک دن خامد نے مجھے دفتر سے فون کیا، میرے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے میرے خیال میں تمہیں ملنا چاہیے۔ اس کا نام رابرٹ کیوسکی ہے۔ وہ تاجر ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے اور ہمارے لیے یہاں اس لیے آیا ہے کہ ایک تعلیمی ایجاد کا پیٹنٹ حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں تمہیں ایسے شخص کی تلاش تھی، وہی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میرا خامد مائک کیش فلو سے بے حد متاثر ہوا جو ایک جدید تعلیمی ایجاد تھی۔ اسے رابرٹ کیوسکی نے تیار کیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ابتدائی نمونے پر کام کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا۔ چونکہ یہ ایک تعلیمی کھیل تھا، میں نے اپنی 19 سالہ بیٹی کو بھی مدعو کیا۔ آیا وہ اس کھیل میں حصہ لے گی؟ اس نے حامی بھر لی۔ اس وقت وہ ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ 15 افراد نے 3 گروہوں میں منقسم ہو کر اس ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ مائک نے ٹھیک کہا تھا، میں ایسے منصوبے کی تلاش میں تھی، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک رنگین مونوپلی بورڈ جیسا تھا جس کے درمیان ایک بڑے قد کا سا سنورا چوہا براجمان تھا۔ مونوپلی سے برعکس اس کے 2 راستے تھے، ایک اندر باہر۔ اس کھیل کا منتہا یہ تھا کہ کسی صورت اندر کے راستے سے نکلا جائے، جسے رابرٹ نے ریٹ ریس کا نام دیا تھا۔ وہ باہر کے راستے میں داخل ہوا جائے جسے وہ فاسٹ ٹریک کہتا ہے۔ رابرٹ کا کہنا تھا کہ فاسٹ ٹریک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر لوگ حقیقی زندگی میں کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ پھر رابرٹ نے ہمیں ریٹ ریس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر تم لوگ ایک ایسے شخص پر نظر ڈالو جس کی تعلیم واجبی ہے اور وہ بہت محنتی ہے تو اس کا راستہ ریٹ ریس کی مانند ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھائی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، وہ گریجویشن کرتا ہے۔ ممکن ہے وہ گریجویشن کی تعلیم میں مزید تعلیم حاصل کر کے اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے۔
وہ ایک محفوظ اور مستحکم نوکری تلاش کرتا ہے، اسے وہ نوکری گریجویشن کرتا ہے، ممکن ہے وہ گریجویشن سکول میں مزید تعلیم حاصل کر لے اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے۔ وہ ایک محفوظ اور مستحکم نوکری حاصل کرتا ہے، اسے نوکری مل جاتی ہے، وہ وکیل بن جاتا ہے یا ڈاکٹر، فوج میں چلا جاتا ہے یا سرکاری نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر اب وہ پیسہ کمانے لگتا ہے، اس کے پاس ڈیروں کے حساب سے کریڈٹ کارڈ جمع ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت شروع ہوتی ہے یا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو بچہ دوسرے ہم عمروں کی طرح آنا جانا شروع کرتا ہے، وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ دیر جان پہچان میں گزارتا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ زندگی کے قابل رشک ہے کیونکہ ان دونوں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، دونوں کی آمدنی خاصی بابرکت ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، ان کا مستقبل روشن ہے۔ اب وہ ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کار خریدنا چاہتے ہیں، ٹیلی ویژن لینا چاہتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں۔ انہیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر ان کے اخراجات میں بھی ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ان کا کیریئر بے تحاشا اہم ہے اور وہ اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں تاہم انہیں ترقی ملے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے مگر ساتھ ہی ایک اور بچے کا اضافہ ہوتا ہے، اب یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے اور بڑے گھر کی ضرورت ہے اور وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ مالکان ان سے خوش ہیں اور ان کی خوشنودی انہیں مزید کام کرنے پر اکساتی ہے اور وہ کولو کے بیل کی طرح کام میں جت جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور فالتو وقت میں تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیسے کما سکیں، پھر وہ ایک نوکری کر لیتے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا کر سکیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹیکس کی شرح میں بھی بڑھ جاتی ہے اور ماہانہ قسط میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بڑے مکان کی قسط زیادہ ہے، ان کی سوشل سیکیورٹی کی ماہانہ قسط بھی جاتی ہے اور انہیں بہت سے دوسرے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر مہینے جب تنخواہ کا ایک بڑا چیک انہیں تھمایا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر فوری طور پر جب یہ سارا کا سارا چیک ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور وہ کچھ میوچل فنڈ خریدتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ بچوں کی عمریں 5-6 سال ہو جاتی ہیں، اب ان کی تعلیم کے لیے بھی بچت کرنی ہے اور انہیں اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے۔ خوشحال جوڑا جو 35 سال پہلے پیدا ہوا باقی زندگی کے لیے ریٹ ریس میں الجھ چکا ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے مالک کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈوں کا پیڈ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ پھر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو، ایک اچھی نوکری ڈھونڈو۔ انہوں نے پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور تمام زندگی محنت کرتے رہے اور پھر یہی تحریک اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے اور محنتی لوگوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ریٹ ریس ہے۔ اس ریٹ ریس سے نکلنے کا ایک واحد طریقہ حسابتہ میں ہم بے مثال ہوں اور سرمایہ کاری کی ہمیں سود بدھ ہو، اور ان دونوں پر عبور خاصا مشکل ہے۔ ایک مستند سی پی اے کے بطور جس نے بگ 8 اکاؤنٹنگ فرم میں کام کیا ہو، مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ رابرٹ نے ان دونوں مضامین کی تعلیم کو دلچسپ اور جاندار بنا دیا تھا۔ اس سارے عمل کو اس طریقے سے مخفی رکھا گیا تھا۔ جب ہم انتہائی توجہ سے ریٹ ریس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو جلد ہی ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ جلد ہی یہ پروڈکٹ ٹیسٹ میرے اور میری بیٹی کے درمیان ایک دلچسپ دوپہر میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگے جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چونکہ میں پیشہ ور اکاؤنٹنٹ تھی، لہٰذا آمدنی کی تفصیل اور بیلنس شیٹ بنانا میرے لیے آسان تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی اور دوسروں کی مدد کرنی شروع کی اور انہیں کئی ایسی چیزیں بتلائیں جن کے بارے میں میں سب سے پہلے ریٹ ریس سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور میں اس دن واحد کھلاڑی تھی جو اندرونی دائرے سے نکلنے کے قابل ہوئی۔ میں 50 منٹ میں اندرونی دائرے سے نکل گئی جبکہ کھیل 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔